बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान इस मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन आज सारा दिन, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आज सारा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हफ्ते के रोज़ भी अदालत न खुली। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत में 3 बड़े सवाल उठाए गए हैं, और ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेंच कौन सा होगा, किस बेंच के सामने तौहीन अदालत और इंटर कोर्ट अपील का केस जाने वाला है, और वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल कैसे बढ़ गए हैं। अगर आज के दिन इंटर कोर्ट अपील में फैसला मुअत्तल हो जाता तो आज जो फैसला मुअत्तल होता उसका क्या फ़ायदा होता, और अब तौहीन अदालत से बचना कैसे नामुमकिन हो गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ा टेक्निकल एक सवाल है, लीगल, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MNA जिनको गिरफ्तार किया गया था महकमा एंटी करप्शन की जानिब से, उनकी दरख्वास्त जमानत दायर की गई है। उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था तो उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिवाल से, ये MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ इल्ज़ाम था कि वो 150 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन पर काबिज थे, और जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ, जो गिरदावरी है, जो प्रूफ ऑफ पोजेशन है, वो उन्होंने बनवाया हुआ था, और वो उनके पास कब्ज़ा था, और कब्ज़े पे वो जो भी फसल वो काश्त करता था या जो भी वो फसल बाद में उठाता था वो खुद हड़प कर जाता था। ना सरकार को कोई लीज, ना कोई रेंट दिया जा रहा था, और ना ही सरकार की जो ज़मीन है वो वापस की जा रही थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मैंने आपको बताया था कि उस्मान बुज़दार के दौर में बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनें वापस ली गई थी। बड़ी तादाद में वो माफिया है जो सरकारी दुकानों पर काबिज़ है, सरकारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर काबिज़ है, किराया नहीं देते। और फिर हमने ये देखा कि कई लोगों ने सरकारी जगहों पर तजावुज़ात के नाम पर छोटी छोटी दुकानें बना ली, और वहाँ पर फिर इमरान खान के दौर में जो सफाई शुरू हुई थी, और आपने देखा होगा कि जितने भी रोड्स थे उनको साफ किया गया था, और जो तजावुज़ात थी सरकारी जगहों पर, जो सड़क की जगह थी वहाँ पर तजावुज़ात की गई थी। और फिर इसी तरह से ये पॉलिसी भी बनी थी कि जो किराया नहीं दे रहे उनसे कब्जे वापस लिए गए थे। और तकरीबन 34 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और वो सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं, जो MNAs भी हैं या MPAs हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, और सरकारी ज़मीनें वागुजार करवाई गई थी, और वो कब्ज़ा वापस लिया गया था। उसमें ख्वाजा आसिफ से कब्ज़े वापस लिए गए थे, चकवाल से इनके रहनुमाओं से कब्ज़े वापस लिए गए, आबिद शेर अली के जो फैमिली ने कब्ज़े किए हुए थे वो वापस लिए गए। तो बड़े पैमाने पर कब्ज़े वापस भी लिए गए थे। खोखर बिरादरान से कब्ज़ा एक हद तक वापस लिया गया था, और फिर वो आप जानते हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने स्टे दे दिया था, जो आज तक कायम है। और फिर उसके बाद जो खोखर पैलेस है वो कायम रह गया, और खोखर पैलेस के लोग भी फिर खामोश हो गए और पीछे बैठ गए। बहरहाल, अब इनकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको दायर किया गया है, और तफ्तीशी अफसर से रिकॉर्ड तलब किया है अदालत ने 2 जनवरी के लिए, और अदालत ने कहा है कि 2 जनवरी को आप रिकॉर्ड लेकर आएँ। लीगी MNA पर सरकारी ज़मीन की कागजात में रद्द-बदल करके अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है। लीगी रुकन असम्बली की जानिब से अदालत में दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि एंटी करप्शन ने सियासी बुनियादों पर मुकदमे में गिरफ्तार किया है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, अदालत ज़मानत मंजूर करे। इन पर जो इल्ज़ाम है कि 157 एकड़ इन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, इनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर होती है, 1 दिन की तारीख दी जाती है। आज़म सवाती की बात आती है, जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, एक बात कही, जो अब साबका हो चुके हैं उनके हवाले से एक बात की, एक ट्वीट की, उस पर वो 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया है वो जेल में है, और उसके बावजूद अभी दिल नहीं भरा। और लास्ट जो मंडे था, अदालत में दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई थी, जिस पर समाअत हुई थी, और अगले मंडे, अभी जो कमिंग मंडे होगा, उस पर जो 2 जनवरी को समाअत के लिए अदालत ने केस मुकर्रर किया। तो ये जो निज़ाम है, ये मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी जो असल ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ना चाहता है या उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। और ये एक बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है। 2 जनवरी को अब देखते हैं कि अदालत इसमें क्या फ़ैसला देती है, ज़मानत मंजूर होती है या खारिज होती है। अच्छा, पंजाब में पंजाब पुलिस की जानिब से बहुत बड़ा एक जुल्म किया जा रहा है शहरियों के साथ, और ये सिर्फ पंजाब पुलिस की तो रिपोर्ट आई है। जब पंजाब पुलिस का ये हाल है तो अब सिंध पुलिस और बाकी इस्लामाबाद पुलिस का हाल क्या होगा। जो पंजाब के शहरी हैं, जिनकी कॉल डाटा या कॉल रिकॉर्ड्स
اور اس کی جو سی ڈی آر ہے، جو تفتیشی افسر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کسی ملزم کی سی ڈی آر لینی ہے تو وہ درخواست دے کے سی ڈی آر لے لیتا ہے، اب وہ سی ڈی آر ملزمان کی نہیں بلکہ عام پرائیویٹ لوگوں کی سی ڈی آر لے کر وہ بیچ رہے ہیں۔ اب فار ایگزامپل آپ کو کوئی سی ڈی آر چاہیے کسی کی، کسی مخالف کی، کسی رشتہ دار کی، تو آپ تفتیشی کو پیسے دیں، تفتیشی پیسے لے گا، وہ سی ڈی آر آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل کال ریکارڈز آپ کو لا کے دے دے گا پیسوں کے عوض۔ اور یہ 6 لاکھ پنجاب کے شہریوں کی ایک سال میں سی ڈی آر لے کر بیچی گئی ہے، اور یہ پنجاب میں پنجاب پولیس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر سندھ میں کیا ہوگا۔ اب یہ آپ کی پرائیویسی ہے جو آئین پاکستان نے آپ کو تحفظ دیا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ جو کسی کی بھی چار دیواری کا تحفظ ہے یا کسی کی جو پرائیویسی ہے، آپ اس کو، جو بندہ کسی کیس میں کرمنل نہیں ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کی سی ڈی آر لیں اور آپ اس کو بیچنے بیٹھ جائیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کا کال ڈیٹا ریکارڈ غیر متعلقہ افراد کو فراہم کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ اوسطاً لاہور میں سالانہ 1.25 لاکھ سمیت پنجاب بھر میں سالانہ 6 لاکھ سے زائد شہریوں کی سی ڈی آرز لی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق تفتیشی افسران بہت سارے عام شہریوں کے فونز کی سی ڈی آرز دینے میں ملوث پائے گئے۔ شہریوں کے حساس ریکارڈ کو تحفظ دینے کے لیے آئی جی پنجاب نے ایکشن لیا ہے، اور اعلیٰ حکام نے پولیس افسران کو پابند کر دیا کہ موبائل کالز کا ریکارڈ اب ایف آئی آر کے بغیر نہیں ملے گا۔ اگر تو کسی ملزم کے خلاف ایف آئی آر ہوگی تو اس کا آپ ریکارڈ لے سکتے ہیں، اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی عام آدمی ہے، تو اس کے خلاف سی ڈی آر کا جو ریکارڈ ہے وہ نہیں مل سکے گا۔ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کی سی ڈی آرز لینے کے لیے تفتیشی افسر کو اپنے ضلعی دفتر میں رابطہ کرنا ہوگا۔ سی ڈی آر لیک ہونے کی صورت میں ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے۔ ایس پی انویسٹیگیشن متعلقہ کمپنی کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ بذریعہ ای میل کسی بھی ملزم کا ڈیٹا چاہیے ہوگا تو سی ڈی آر حاصل کرنے کی جائے گی۔ متعلقہ دفتر تفتیشی افسر کو آگاہ کرے گا کہ سی ڈی آرز وصول کی جائیں۔ ہر 2 ماہ بعد آر پی اوز اپنی حدود میں لی گئے سی ڈی آرز کا آڈٹ کریں گے۔ سی ڈی آرز کی مدد سے پکڑے گئے ملزمان کی تفصیلات بھی آئی جی پنجاب کو فراہم کی جائیں گی۔ عام شہریوں کے فون کالز کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار نے سی ڈی آر کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی نے نئے ایس او پیز کو تیار کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کو روکنا ذمہ داری ہے پنجاب پولیس کی، اور اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس اس کو کیسے روکتی ہے۔ دوسری جانب سکندر سلطان راجہ اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جو اعتراض لگا کے واپس کر دی گئی تھیں، بعد میں وہ اعتراض ختم ہوا، وہ جو ڈاکومنٹس کہے گئے تھے وہ ساتھ لگائے گئے اور وہ اپیلیں دائر ہو گئیں۔ دائر ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی جو جتنی بھی لا آفس ہے وہ سارے کا سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ سارا دن وہ کبھی ایک اسسٹنٹ رجسٹرار کے پاس، کبھی ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس، کبھی رجسٹرار کے پاس وہ چکر لگاتے رہے کہ ہمارے جو کیس ہیں وہ آج فکس ہو جائیں۔ ان کے کیس آج سماعت کے لیے، کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے اور ویسے بھی چھٹیاں ہیں، اور ہفتے کے دن تو ویسے ہائی کورٹ آف ہوتی ہے، تو آج اسپیشل بینچ بننا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسپیشل بینچ بنانے سے انکار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہم روٹین سے دیکھیں گے، آپ نے جو کرنا تھا کیا ہے، اب ہم روٹین سے دیکھیں گے اس کی جو بھی کارروائی ہوگی، یا آپ کی جو انٹرا کورٹ، کیونکہ اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنا ان کا حق تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک لیگل پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر تو سمپل آرڈر ہوتا کہ آپ کروا دیں، اسپیسیفک آرڈر نہ ہوتا، سمپل آرڈر ہوتا، تو آپ کے پاس حق ہے، آپ اپیل میں جا سکتے ہیں۔ جب عدالتیں جو ہائر کورٹس ہیں وہ اسپیسیفکلی کہہ دیں کہ کل آپ نے یہ کرنا ہے، پھر آپ پابند ہو جاتے ہیں، پھر آپ انتظار میں نہیں بیٹھ جاتے۔ یہ کوئی سول کیس نہیں ہے کہ ڈگری ہوئی ہے تو 1 ماہ ہے آپ کے پاس، آپ اپیل دائر کر دیں، نہیں، یہ کہا گیا ہے کہ کل آپ الیکشن شیڈول کے مطابق الیکشن کروائیں تو آپ پابند ہیں، اور جب اسپیسیفک آرڈر آ جائے تو اس پر معافی نہیں ہوتی۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپیل کرنا ہمارا حق ہے، اس میں اپیل کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں ایک ہائر کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو کرنا، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس نے بہت ساری چیزیں دیکھ بھال کے ہی یہ فیصلہ کیا، اور آپ کی بدنیتی، آپ کے وکلاء کا جو کردار تھا ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس کا، وہ بھی سب کے سامنے تھا، جواب تک دینا آپ نے گوارا نہیں سمجھا، تو اس پر پھر عدالت نے آپ کے خلاف کارروائی تو کرنی تھی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ 2 بینچ ہیں، ڈویژن بینچ ہیں، جو 2 جنوری کو اویلیبل ہیں۔ ایک چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس جو سمن رفت صاحبہ ہیں،
یہ 2 رکنی بینچ ہے، اور دوسری طرف جسٹس جہانگیری اور جسٹس بابر ستار صاحب، یہ 2 ڈویژن بینچ ہے۔ اب میری جہاں تک مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس آیا تھا، ان کے فیصلے کے خلاف معاملہ گیا تھا جو انٹرا کورٹ اپیل میں ڈویژن بینچ میں، اور ڈویژن بینچ نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت تک الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا تھا، وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عامر فاروق صاحب اپنے بینچ میں اس کیس کو فکس نہیں کریں گے، اور وہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس جہانگیری صاحب کے جو بینچ ہے اس میں یہ کیس چلا جائے گا، اور وہ بڑا تگڑا بینچ ہے، اور بڑے ہم پر امید ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو کے اس کیس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ اب یہ تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، اس کے بارے میں نے مختلف صحافیوں کو بھی دیکھا ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سابق اسٹیبلشمنٹ کا ایک چھوٹا سا مہرہ سکندر سلطان راجہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ ایک آئینی عدالت کا فیصلہ اس نے جوتے کی نوک پہ رکھ لیا ہے، اور کوئی عدالت، کل جب ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات تھی، جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا میں لیگل ایکشن لوں گا، جو قانون نے پرووائڈ کیا ہے پروسیجر، آپ جج کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتے ہیں، اس پر آپ نے 5 رکنی بینچ بٹھا کر، اور آپ نے کہا کہ پوری عدلیہ تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے ایکشن نہ لیا۔ 5 رکنی بینچ بیٹھا، آپ نے 4 پیشیاں لگائیں، اور اس کے بعد عمران خان نے جب اپنے الفاظ پر شرمندگی کا اظہار کیا، ندامت کا اظہار کیا، تب جا کے وہ کیس ختم ہوا۔ تو آج پورا دن عوام اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توقیر میں سڑکوں پر تھی اور پولنگ سٹیشنز کے باہر تھی، لیکن ہماری عدالتیں، کاش آج کوئی عدالت جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے فیصلے کی آج عزت رکھواتی اور آج ایکشن لیتی کہ کیوں نہیں کیا، اور آپ یہ کیسے اس کے اوپر دیکھیں، آپ کوشش تو کرتے نا، الیکشن کمیشن کہتے جی عملہ نہیں ہے، آپ کو ایک پولنگ سٹیشن پر خود چیف الیکشن کمشنر بیٹھ جاتا، ساتھ اپنے جو 4 ممبران ہیں جو صبح و شام عدالتیں لگا کے بیٹھے ہیں، سوائے عدالت لگانے کے، پی ٹی آئی کے خلاف کیس سننے کے کوئی کام نہیں ہے آپ کا۔ آپ سے کہا جائے الیکشن کروانے، سپریم کورٹ نے کہا جنرل الیکشن کے لیے تیار ہیں، نہیں تیار۔ آپ کو کہا جائے جی اسلام جو کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن ہونے ہیں، تیار ہے، نہیں تیار۔ یہاں بھی آپ نہیں ہیں تیار، تو پھر آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ صرف پی ٹی آئی کے خلاف آپ ایک عدالت بن کے بیٹھے ہیں، اور صبح و شام آپ ان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، اور آپ ان کے خلاف نوٹس لے رہے ہیں، اور توہین عدالت اور یہ اور وہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کی ذمہ داری بنتی تھی، اور بڑی امید ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، کیونکہ یہ عدالتوں کی عزت کا معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے علی نواز آوان جو صدر ہیں اسلام آباد کے پی ٹی آئی کے، جو پٹیشنر تھے، انہوں نے توہین عدالت کی درخواست سکندر سلطان راجہ کے خلاف دائر کر دی ہے۔ وفاق کو اس میں فریق بنایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری داخلہ کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو عدالت موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کرانے سے متعلق جو کل کا فیصلہ ہے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر فیصلہ آیا، انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ پہلا بیان دے دیا کہ نہیں ہو سکتے انتخابات، نہیں ہو سکتے، اور سارا دن اسلام آباد میں عوام سڑکوں پر تھی الیکشن کے لیے، اور یہ بھاگے ہوئے تھے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ جسٹس جو ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، جب توہین عدالت جس کا فیصلہ ہوتا ہے اسی جج کے پاس توہین عدالت کی درخواست جاتی ہے، تو اب وہ تو سوموار کو اویلیبل نہیں ہے، یہ 4 ججز اویلیبل ہیں، تو یہ کس کے پاس جاتی ہے توہین عدالت کی درخواست، اور وہ جو ڈویژن بینچ کا معاملہ ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔